बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हम चंद दोस्त जब एफएससी के फाइनल एग्जाम से फारिग हुए तो सैर के लिए मरी जाने का प्रोग्राम बनाया। इब्तिदा में घर वालों ने बाज रखने की कोशिश की, मगर बाद में हमारी जिद के आगे वो झुक गए। उनकी बेपनाह नसीहतों और हदायतों के साथ साथ हम सब दोस्त मरी के लिए रवाना हो गए। जब मरी पहुंचे तो अब्बू के एक दोस्त के ऑफिस के ऊपर बने ऑफिशियल रेस्ट हाउस में हम सब की रहाइश का बंदोबस्त किया गया था। हमारे लिए 2 बेडरूम थे। एक निस्बतन बड़ा बेडरूम था जिसमें 3 डबल बेड लगे हुए थे। उसके साथ का बेडरूम छोटा था, वहां 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। उन कमरों के बाहर छोटी सी जगह थी, यहाँ से 5-5 सीढ़ियां ऊपर जाती थी। ऊपर हॉल में शानदार म्यूजिक सिस्टम और सिटिंग अरेंजमेंट देखकर दिल बाग बाग हो गया। हॉल के सामने बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर्स बने हुए थे, यानी एक तरफ हॉल में दीवारें न थी, बड़े बड़े शीशे लगे थे और शीशों के दूसरी तरफ छत थी। शाम को हम वो स्लाइडिंग डोर्स हटाकर छत पर बैठ गए। बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। ऊंची आवाज में डेक सुनने का मजा आ गया। हसन किचन से चाय बना लाया। हम पांचों ने कुछ देर तो उमर का इंतजार किया, लेकिन फिर नवीद उसे बुलाने के लिए चला गया और आकर कहा कि वो जनाब नहा रहा है। हम सब चाय पीने लगे, म्यूजिक सुनने, बातें करने में ख्याल ही ना रहा कि कितना वक्त गुजर गया है। जब 1.25 घंटा गुजर गया तो अचानक नवीद बोला, यार उमर नहीं आया। मैं उठकर नीचे गया, उसे आवाज दी तो गुस्लखाने से काफी सारी चीखों की आवाज आने लगी। मुझे पहले तो कुछ समझ ना आया, फिर एहसास हुआ कि वो चिल्ला रहा है। किसी ने शरारत से बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर दरवाजे का नाब घुमाया, दरवाजा खुल गया। बाहर आते ही वो चीखने चिल्लाने लगा, 1 घंटे से चीख रहा हूँ, हद हो गई है यार। सॉरी यार, हम बाहर थे। छत पर डेक भी बुलंद आवाज में बज रहा था। हमने सोचा शायद इतने खूबसूरत बाथ टब से निकलने का तेरा दिल नहीं कर रहा। वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला, मुझे ये बताओ कुंडी किसने लगाई थी बाहर की? अब सब चुप, उमर चुप। नवीद को घूर रहा था। नवीद कस्में खाने लगा कि वो इसे बुलाने जरूर गया था पर कुंडी लगाकर नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से दोनों को समझा बुझाकर ठंडा किया। उमर का मूड बड़ी देर बाद बहाल हुआ। सफर की थकान थी, सबने खाना खाकर आराम को ही तरजीह दी। वैसे भी मरी के दोस्तों से अगले रोज मुलाकात होना थी और फिर प्रोग्राम तय करना था। मैं रात के कपड़े तब्दील करके गुस्लखाने में गया तो दरवाजा गालिबन बंद था। मैं बेख्याली में आकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर गुजरी कि उमर कहने लगा, आकर लेट भी जा, लेट कर टीवी देख ले। मैं उठा और बाथरूम का दरवाजा खोला, वो फिर भी बंद था। मैंने हैंडल को घुमाते हुए दस्तक दी, अंदर से कोई जवाब न आया। दोबारा दस्तक दी, तब भी खामोशी। हसन और उमर अगट्ठे बोले, क्या हुआ है यार तुझे? कुछ नहीं, दरवाजा काफी देर से बंद है, मैंने जोर से हैंडल घुमाते हुए कहा। और अंदर कोई है तो बोल नहीं रहा। यार चलो अब खत्म करो बहस। गुस्लखाने को भी चिमट गई दोनों। नवीद बड़बड़ाया। मैं भी आकर लेट गया। आधे पौने घंटे में शायद सभी सो गए होंगे, मगर मुझे अजीब सी बेचैनी थी, जैसे नई जगह का नयापन और थकावट की वजह से जानकर करवटें बदलता रहा। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे बाथरूम से कोई निकला हो। मैंने सर ऊंचा करके इधर उधर देखा। नवीद, उमर और एहसन सब गहरी नींद में थे। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं इसे अपना वहम करार देकर सोने की कोशिश करने लगा। मैं सोना चाहता था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास का एहसास हुआ। फिर ऐसा लगने लगा कि प्यास की शिद्दत से खलक खुश्क होने लगा है। मुझे लेटे लेटे ख्याल आया कि पानी की बोतल मेरे बैग के पास ही पड़ी हुई है। मैं उठा और हाथ बढ़ाकर बोतल उठाने लगा कि क्या देखता हूं कि नवीद के पांव के पास कोई घुटनों में सर देकर बैठा था। स्याह तारीक मुजस्सम नेगेटिव बॉडी की आउटलाइन कदरे वाजे थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि ये ख्वाब है या फिर हकीकत। मुझे हाथ पांव सख्त महसूस होने लगे थे। अगले ही लम्हे वो नेगेटिव गायब हो गया। मैं अब भी आंखें फाड़े नवीद की पाइंती की सिम देख रहा था, पर अब वहां कुछ भी नहीं था।
میں بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نامعلوم کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ زور زور سے بولنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، سارے کمرے میں ہم لوگوں کا سامان پھیلا ہوا تھا، سب کے بیگ اوندے پڑے تھے۔ میں ماتھے سے بال ہٹاتا جمائیاں لیٹا اٹھا اور بولا کہ یہ سب کیا ہے؟ عمر بولا، یہی بات تو ہم سب کر رہے ہیں کہ یہ کس کی شرارت ہے، سارا سامان مکس ہو گیا۔ نوید بولا، یار ادھر کہیں جن بھوت تو نہیں؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ مجھے باتھ روم جاتے ہوئے رات کی یاد آئی۔ میں ایک لمحے رکا کہ وہ رات کو نوید کی پائنتی کے پاس، پھر سوچا خاموشی رہوں، ہو سکتا ہے وہ سب میرا وہم ہو، اور یہ سب ڈر گئی تو سارے کا سارا مزہ کڑکرا ہو جائے گا۔ حسن جو کافی دیر سے اٹھا ہوا تھا آہستہ سے بولا، یار جو ہوا سو ہوا، اگر یہ کسی کی شرارت ہے تو بہت ہی واحد شرارت ہے۔ اب گھومنے پھرنے کا وقت چیزیں درست کرنے میں لگ جائے گا۔ ہم سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، نہ کہ ٹینشن دینے اور لینے کے لیے۔ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے پلیز دوبارہ نہ کرے۔ وہ میری طرف مخاطب ہوا، احسان تو باتھ روم سے ہو کر آ، پھر ہم سب مل کر چیزیں درست کریں گے۔ پہلے میں چوکیدار کو بلا کر ناشتے کا کہتا ہوں۔ فصیح بھائی کو 1 بجے کا ٹائم دیا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ لیٹ ہوں، ابھی سب کے تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ حسن 1.5-2 سال ہم سے بڑا تھا، معاملہ فہم بھی تھا، اکثر چھوٹی موٹی بگڑی صورتحال کو وہ ایسے ہی سنبھال لیتا تھا۔ جتنی دیر میں ناشتہ بنا ہم سب کچھ سنبھال کر تیار بھی ہو گئے۔ باقی پورا دن فصیح بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزرا۔ رات کا کھانا ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھایا اور رات گئے واپس لوٹے۔ سب کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، ہوا بہت اچھی چل رہی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے، سلائیڈنگ ڈورز ہٹائے اور ڈیک آن کر دیا۔ دوسرے دن فصیح بھائی نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہمارا لنچ رکھا تھا۔ باتیں کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ دن بھر کی تھکن سر پر غالب آنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب نیچے اترنے لگے۔ میں اور عمر آخر میں اترے، سسٹم بند کیا اور سارے دروازے بند کر کے ہم بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے کی لائٹیں بند تھی، ہم خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ مجھے سوتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ نیند اچھٹ گئی۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی چہل قدمی کر رہا ہو۔ مجھ پر پورے دن کی تھکاوٹ تھی، آنکھیں کھولنے کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اتنے میں پھر کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی، بالکل میرے پاس، اور نتھروں میں ہلکی ہلکی خوشبو بھی آئی۔ پھولوں کی یا کاسمیٹک کی تھی، مگر میں سوتا رہا۔ پھر اچانک نیند میں خیال آیا کہ پھر کوئی لڑکا سامان کے ساتھ شرارت تو نہیں کر رہا، ورنہ صبح پھر ہمیں چیزیں اگٹھی کرنا پڑیں گی۔ جنجلاہٹ میں میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تبھی سامنے جو صورت نظر آئی اسے دیکھتے ہی میں دھنگ رہ گیا۔ سامنے ایک بے حد خوبصورت لڑکی دلہن کے لباس میں سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، پھر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنے شرارے کو ٹھیک کرنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے بکھلا کر حسن عمر کو آواز دینی چاہی، پر حلق خشک ہو رہا تھا، ہاتھ اور پاؤں بے جان۔ میں ساکت بیٹھا تھا، ارد گرد ایک مانی ایسی خاموشی تھی جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ پھر اچانک وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ اب سامنے ٹیبل بالکل خالی تھا اور ارد گرد سے حسن، عمر اور نوید کے ہراٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسن بات سن یار، میں نے حسن کو زور زور سے پکارا۔ اسے نیند بہت پیاری تھی، اٹھاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اٹھتے ہوئے وہ چیخنے نہ لگے۔ حسن میں دھیرے بولا، تجھے دن کافی نہیں ہوتا باتیں کرنے کو؟ ایک نہیں سنوں گا تیری۔ حسن سرخ آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولا، پھر دوسری طرف کروٹ لے لی۔ عمر، نوید، میں نے شانہ ہلایا۔ نوید یار بات تو سن۔ وہ دونوں بالکل سیدھے بے سود لیٹے تھے۔ ان کا اس طرح لیٹنا عجیب سا لگا۔ میں اٹھا، فرید اور ریحان کے کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی اچانک باہر سے کتوں کے گرانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے 8-10 کتے اپنے پنجوں سے دروازے کھرچ رہے ہوں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ فرید اور ریحان بھی سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں بھی عمر اور نوید کی طرح بے سود لیٹا دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کتوں کے پنجوں کی آوازیں باہر کھڑکیوں کے شیشوں پر سے آ رہی تھی۔ میں تھوک نکلتا کھڑکیوں تک آیا، ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو نہ کتا اور نہ کسی کتے کا نشان۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہم تیسری منزل پر ہیں اور یہاں تو ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں، پھر یہ کتے کہاں سے آ گئے؟
میں نے جلدی سے موبائل فون نکال کر چوکیدار کو فون کیا۔ بیل جا رہی تھی، نامعلوم وہ کیوں اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے فون کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے کاؤچ کی طرف دیکھا۔ کاؤچ اسی طرح خالی پڑا تھا، عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ اب ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی، سب پڑے سو رہے تھے۔ میں پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا اور بازو کو آنکھوں پر رکھ لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نظریں کاؤچ کی طرف اٹھ جاتی۔ مسلسل لا حول ولا قوت پڑھ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہلکی سی آواز آئی، جیسے دروازہ کھلا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا اور ایسے لگا جیسے کوئی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دم سادے باتھ روم سے نکلتی روشنی کی لکیر کو تک رہا تھا، جو ہلکا سا دروازہ کھلا رہ جانے سے باہر آ رہی تھی۔ تبھی کپڑوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر نظریں پھر اٹھائی۔ کوئی اب باتھ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سرخ لہنگے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ احسن، احسن، عمر، نوید، میں نے پکارنا چاہا مگر میرا پکارنا بے سود تھا۔ وہ سب سکون سے ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے کہ وہ سب بے ہوش پڑے ہوئے ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ خالی تھا اور دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بیڈ کے ساتھ لیمپ روشن کیے آلتی پالتی مار کر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنی بار تو وہم نہیں ہو سکتا، اور اس چوکیدار کی بھی خبر لوں گا جو فون نہیں اٹھا رہا۔ یقیناً یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ صبح ناشتے پر ان سب سے بات کروں گا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے میں آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو گیا۔ اچانک میری آنکھ ایک کھلا دینے والی چیخ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمر درد کی وجہ سے بیڈ سے نیچے پڑا چیخ رہا تھا۔ نوید اور حسن ویسے ہی بے خبر سو رہے تھے۔ عمر کی چیخوں کے درمیان ایک اونچا نسوانی قہقہا گونجا۔ میں نے بے ساختہ کاؤچ کی طرف دیکھا۔ اب وہ دلہن اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھامے اونچی اونچی قہقہے لگا رہی تھی، اور اس کی گردن سے بھل کرتا خون پورے فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے ہاتھ جمع کرتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے عمر کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو، وہ سامنے دیکھ رہے ہو کاؤچ پر۔ کاؤچ پر؟ عمر نے حیرت سے کہا۔ کاؤچ تو خالی پڑا ہے، پر یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں نے سوئچ پر ہاتھ رکھ کر روشنی کر دی۔ عمر کا رنگ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ حسن، حسن جلدی اٹھ جا۔ خلاف توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دلہن کے کہکہوں اور عمر کی چیخوں کے درمیان اس کی گگیائی ہوئی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کاؤچ کے ساتھ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل لہراتی نوید کے سر پر ہوا میں الٹی معلق ہو گئی۔ سارے کا سارا پانی اس کے سر پر گرا تھا اور وہ بے خبر پڑا تھا۔ پھر ہنستی ہوئی دلہن کے کہکہے بلند ہو گئے اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامے غسل خانے کی طرف بھاگنے لگی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں حیرت اور خوف اور لہو سے سرخ ہوتا ہوا فرش، پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا تھا۔ حسن سامنے بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے گلاس میں پانی ڈال کر خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ یہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہ فرید اور ریحان کو بھی اٹھاؤ، اتنے قیامت کا شور مچا ہے اور یہ سوئے پڑے ہیں، وہ بولا۔ ان دونوں کو اٹھا کر سارا حال بتایا تو ان کے چہرے بھی فک پڑ گئے۔ ریحان تھوڑی دیر بعد گھبرا کر بولا، سچ بتاؤ تم لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں، حسن اور عمر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حسن کہنے لگا، وہ دیکھو نوید صاحب سوتے رہے اور وہ دلہن باجی منہ بھی دہلا گئی۔ نوید گیلے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب نے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف دیکھا۔ تکیہ اور چادر ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ریحان سے کہا، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے باتھ روم میں، اس باتھ روم میں کوئی بھول کر بھی نہ جائے۔ میں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرے ہاتھ لوٹے۔ چوکیدار اب بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ذرا نیچے جا کر اس کو تو جھاڑ پلاؤں۔ میں نے نیچے جانے والا واحد دروازہ کھولا، وہ لاک تھا۔ لفٹ کا دروازہ اس کے ساتھ تھا، پر اپنا دروازہ کھلتا تو لفٹ تک جاتا۔ دور سے کتوں کی آوازیں پھر آنے لگی۔ ریحان، حسن ذرا ادھر آنا، دروازہ نہیں کھل رہا۔ میں نے سب کو آواز دی۔ وہ سب اٹھ کر میری طرف چلے آئے۔ میں نے باری باری دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر اسے نہ کھلنا تھا اور نہ ہی وہ کھلا۔ یہ سب جان کر ہم اوپر کی منزل پر ہیں اور نیچے جانے والا واحد دروازہ لاک ہے، ہم سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کھڑکیوں پر پھر کتوں کے پنجوں کی آوازیں آنے لگی۔ یار یہاں کتا کہاں سے آ گیا؟ عمر نے کہا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یار احسان، تم اپنے ابو کو فون کرو، ان سے انکل کا نمبر لو جن کی یہ بلڈنگ اور آفس ہے۔ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے، پر انہیں کل شام سعودی عربیہ میں جانا تھا اور میں ابو کو فون نہیں کر رہا۔ وقت دیکھو، 2:45 بج رہے ہیں رات کے۔
وہ ڈانٹیں گے، ذرا حوصلہ کرو، کرتے ہیں کچھ۔ چلو فصیح بھائی کو فون کرتے ہیں، میں نے کہا اور موبائل سے فصیح کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کو کان سے لگا لیا۔ ان کا نمبر ملایا اور انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا، ورنہ پہلے وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں پہنچ کر اوپر آئیں۔ عمر کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عمر کے بعد ریحان تھا جو کہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اسی 2 قدم چلنا بھی دوبر تھا۔ فصیح بھائی سے بات کر کے تسلی ہوئی، دروازہ اسی طرح لاک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کمرے میں نہیں بیٹھیں گے، سب اوپر چھت پر چلتے ہیں، شاید کسی پڑوس والے کی مدد مل جائے۔ ہم سب اگٹے ہال میں آئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہال کی بتیاں روشن تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا، میں ساری بتیاں بند کر کے باہر نکلا تھا۔ سلائیڈنگ ڈورز کھولے، ہر طرف عجیب وحشت ناک سناٹا تھا۔ ارد گرد اتنی اونچی کوئی بلڈنگ نہ تھی اور جو تھی وہ بہت نیچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں چھت کے کنارے تک آیا، تبھی سلائیڈنگ ڈور ایک ہولناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں ایک جست میں دروازے تک پہنچا اور پوری قوت لگا کر دروازہ کھولا، مگر وہ بہت آرام سے گل گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے کی لکیریں اپنی ایڑیوں تک محسوس ہوئی۔ پھر ایسے لگنے لگا کہ چھت پر کسی نے وحشی کتوں کو کھول دیا ہو۔ ہر طرف سے خوفناک راہٹوں کی آوازیں آنے لگی، جس میں کبھی کبھی چوڑیوں کی کھنک اور ہلکی نسوانی ہنسی بھی شامل ہو جاتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، حلق کھجتے اور خوف سے زبان بار بار اینٹ رہی تھی۔ حسن نے کہا، پوچھو تو صحیح فصیح بھائی کہاں تک پہنچے ہیں؟ فصیح بھائی نے موبائل پر بتایا تھا کہ بس آ رہا ہوں، کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے دوست بھی ساتھ ہیں، تم لوگ فکر مت کرو۔ عمر اور ریحان کو تھوڑی دیر بعد غش آ جاتا۔ ہم سب دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اور ان دونوں کو سنبھال بھی رہے تھے۔ خدا خدا کر کے 20 منٹ بعد فصیح بھائی کی کال آئی کہ وہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سوئے ہوئے چوکیدار کو اٹھایا، اسے چابی لانے کو کہا، پھر بقول ان کے چابی لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دروازہ تو آدھا کھلا ہوا تھا، ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے ایک دوسرے کا منہ تکنے کے۔ چوکیدار کو مجھ سے سارے حالات بتاتے وہ بظاہر حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بظاہر کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ فصیح بھائی کے زور دینے پر بولا، لڑکے سیر و تفریح کو آئے ہیں، آپس میں مستی کرتے ہوں گے۔ ریحان نے چوکیدار کو گورتے ہوئے کہا، یہاں مہمان نہ ہوتے تو تجھے مزہ چکھا تھا۔ خیر مزہ تو تم اب بھی چکھ لو گے جب تمہارے مالکوں کو بتائیں گے کہ تم رات بھر سوتے رہتے ہو۔ چوکیدار چپ کر کے کھڑا رہا۔ یہ طے ہوا کہ 5 تو بجنے کو ہیں، جیسے تیسے 2-2.5 گھنٹے گزار کے ابو کے اٹھنے کا انتظار کیا جائے اور ان سے آگے کا پوچھیں گے۔ فصیح بھائی نے بہت کہا کہ ان کے فلیٹ پر چلے، پر ان کے گھر پہلے بھی مہمان رہے تھے، ہمیں منہ اٹھا کر ان کی طرف جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار نے آفس کھول دیا تھا۔ فصیح بھائی کے ساتھ جا کر حسن باہر سے جوس لے کر آیا تھا، سب نے پیا تو ذرا خاص بحال ہوئے۔ ہم واپس اسلام آباد آئے تو ابو نے بتایا کہ میری رضا سے بات ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ 7-8 سال پہلے وہاں کسی دلہن کا قتل ہوا تھا۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ اس کے دوست بحرین سے آئے تھے، وہ اسی حصے میں مہمان ٹھہرے تھے، ان میں سے ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی دلہن کو لے کر ادھر ہی آ گیا۔ نہ معلوم کیا قصہ ہوا، زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، پر یہ پتا ہے کہ پہلی رات ہی دلہن کا قتل ہو گیا تھا۔ ان لڑکوں پر پولیس کیس بھی ہوا تھا، پھر بعد میں معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ دراصل اصل بات دبا دی گئی تھی۔ رضا کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے اور دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہو۔ میں دم بخود ابو کی بات سن رہا تھا۔ اس نوعمر لڑکی کے ماتھے پر جڑا ٹپکا اور گردن سے ابلتا ہوا خون، نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اس کی آتما اب تک بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں اور ابو افسوس کرتے رہے۔ ابو یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کب کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ قصہ ختم ہونے سے پہلے امی کی بھی سن لیں۔ میں نے ان کی پریشانی کے خیال سے ان سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے لوٹے تیسرا دن تھا۔ میں ان کے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آ لیٹا۔ مجھے آج تیسرا دن تھا۔ وہ کچھ سلائی کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی، مری میں سب کچھ ٹھیک تو رہا تھا؟ جی امی، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی، وہ جس دن صبح 7:45 بجے تم نے فون کیا تھا اپنے ابو کو، میں اس رات بہت پریشان تھی۔ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا وقت ہے اور ایک ویران سی عمارت ہے، بہت اونچی، بہت سنسان، دھندلے، بڑے بڑے شیشوں والی، اور جیسے وہ جگہ اس عمارت کی چھت ہے، اس کے سامنے والے حصے میں ذرا نیچے کسی کے بیٹھنے کا گمان ہو رہا تھا۔
ہر طرف خاموشی تھی سوائے کتوں کے گھرانے کے، اور پھر جس خوف سے میری آنکھ کھلی وہ یہ کہ مجھے لگا جیسے خدا نہ خواستہ تم اس بلڈنگ میں ہو۔ اف خدایا، کتنا ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اٹھی تو خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ بمشکل 3 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھا۔ ذرا خاص قائم ہوئے تو تم پر دعا پڑھ کر دور سے پھونک ماری۔ واقعی امی، ماں ہوتی ہے، بچے کی ہر پریشانی کا اسے قبل از وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔